बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे निज़ाम अदल और पार्लिमान के किरदार पर। इसके अलावा फौजी अदालतों की ज़रूरत को क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। चार्टर ऑफ गवर्नेंस की भी तजवीज़ सामने आई है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो तजवीज़ दी गई है चार्टर ऑफ गवर्नेंस की, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है लाहौर से हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, जबकि कराची में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर यासीन आज़ाद साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जस्टिस साकिब निसार साहब बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे से रिटायर हो गए और अब उनकी जगह जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। साकिब निसार साहब के दौर को आप कैसे देखते हैं और अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा को किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं? वो बहुत ही अच्छे जज थे, जो उनकी जजमेंट्स वगैरह अभी तक हम कोट करते हैं उनको। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब आए थे तो वो पहले 3 साल तो बड़े कॉम्पिटेंट और अच्छे जज रहे हैं वो जी। कोई पिछले 1 साल से वो उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किया और जो प्रॉब्लम्स आते गए उसको उन्होंने उसके साथ डील किया। और वो इस वजह से किया चूंकि आपको मालूम है कि पिछले 1 साल में जो हमारा निज़ाम था मुल्क का, वो तकरीबन धर्म भरम था। यानी पार्लियामेंट तो काम कर नहीं रही थी, एग्जीक्यूटिव भी कुछ शशोपंज में मुब्तला थी और मामला कुछ सही नहीं थे। और कोई ऐसा लगता था जैसे जिस तरह किसी बोट का जो एक टिलर होता है उस पर एक आदमी चला रहा होता है बोट का, कोई चलाने वाला था नहीं वहाँ मौजूद, हेल्म्समैन नहीं था। तो इस सूरत में मेरे ख्याल में उन्होंने इस चीज़ को देखा और देखा उनके पास जिम्मेदारी है और उनके पास पावर है, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और बहुत से ऐसे काम किए जो कि अच्छे थे। अब जहाँ तक कि वो तौर तरीका क्या था जुडिशरी का, वो तो अलग है। जो जुडिशरी का एक तौर तरीका होता है, एक सेट पैटर्न होता है जो कि जजेस फॉलो करते हैं, वो उसकी तरह से नहीं किया, उससे अनयूजुअल तरीके से उन्होंने डील किया। अब ये देखना कि वो गलत था ये सही, ये उनके रिटायरमेंट के बाद कहना तो बेकार है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो इतने काम बुरे नहीं थे, सही काम किए थे। अब जो नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं वो उनका जो तौर तरीका मुख्तलिफ है। हर एक जज की अपनी पर्सनालिटी होती है। वो नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं बहुत काबिल आदमी हैं, लिटरेरी आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और उनकी जजमेंट्स जो हैं बड़ी अच्छी होती हैं और वो ख़ास तौर से लिटरेरी एंगल से बड़ी अच्छी होती हैं और वो बड़ी जल्दी फैसले करते हैं वो चीज़ों के, प्रॉब्लम्स के। और उन्होंने ये भी इंडिकेशन कर दी है कि वो जो जुडिशल रिफॉर्म्स में वो काफ़ी उन्होंने इंटरेस्ट लेंगे और उसके लिए उन्होंने कुछ सजेशंस भी की हैं। अब वो सजेशंस कितनी कामयाब होती हैं ये तो देखने की बात है, लेकिन हमारी जो तारीख है, जो उन्होंने कहा है कि लोगों का एक कॉन्फ्रेंस करेंगे या लोगों को एक बनाएंगे, एक यूनिट बनाएंगे जो कि डिस्कशन करेगी, वो उसका ज़रा मामला कुछ ऐसा है कि उसके लिए कुछ कहना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि हमारे मुल्क में आमतौर से लोग जब 3-4 आदमी मिल के बैठते हैं तो कोई ख़ास फैसले नहीं होते जब तक कि उनके पास पावर ना हो फैसले करने की। प्रेसिडेंट के पास तो पावर नहीं है कोई फैसला करने की, वो ज़्यादातर वो उसको आगे रेकमेंड करके प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देंगे और प्राइम मिनिस्टर के पास कैबिनेट के पास भेज देंगे, उसके बाद उसका क्या हशर होगा ये हमें मालूम नहीं। बासूरत उनका जो एजेंडा यकीनन है कि जुडिशल रिफॉर्म्स वो जुडिशल रिफॉर्म्स को सामने लेकर आए, उसमें मजीद रिफॉर्म्स करें। जनरल साहब, आप क्या चैलेंजेस समझते हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा के लिए जिनसे उन्होंने निमटना है? फिर मुक़न्नना अदलिया इंतजामिया अपने हुदूद में काम करने के पाबंद हैं। जस्टिस खोसा साहब ने सिविलियन बालादस्ती की बात की है और सदर मुमलिकत को तजवीज़ भी दी है कि चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बात की जाए। आप इस तजवीज़ पर क्या रद्द अमल देंगे? देखिए, जहाँ तक मैं आइन को समझा हूँ, जस्टिस शायद मुझसे बहुत बेहतर अच्छी तरह जानते हैं उसको, लेकिन आइन में एक बड़ी चीज़ वाज़ेह है कि जब हमारी असम्बली वजूद में आ गई, एग्जेक्टिव भी आ गया, सब आ गया, तो एक किस्म के ये बराबर हैं सारे जो भी स्टेट के पिलर्स हैं ये, और इसमें कोई एक शख्स या कोई एक इदारा टोटली उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है उसका स्टेट के ऊपर। ये एक अच्छी सिस्टम है पार्लियामेंट जिस तरीके से हम चला रहे हैं इसको। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चूंकि हमारे पार्लियामेंट वजूद फंक्शनल नहीं है और हमारा एग्जेक्टिव उसमें
تھوڑا سا ان کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم ایک شخص کنٹرول کرے، پرائم منسٹر وہی سب چیزیں چلائیں اپنا سارا کچھ، جس کی وجہ سے ہمارے یہ جو معاملات ہیں سامنے آ رہے ہیں. یہ جو تجویز دی گئی ہے جسٹس کھوسا کی طرف سے، میں اسے ایگری نہیں کرتا. اس سے میرا نہیں خیال کہ ان کو اس کے بیچ میں پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ آئین نے بڑا واضح کر دیا ہوا ہے. اگر اسٹیٹ کا کوئی عضو پورا اپنا کام نہیں کرتا تو پھر آپ جو مرضی کر لیں اس کو، پھر آپ طریقے سے، اس طریقے سے بھی جسٹس ثاقب کی ہم بات کر رہے تھے، انہی طرح سے پروڈکٹیو ہو کے پھر ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. ورنہ جو گورننس کا فیلئر ہے یا جس طریقے سے کام کرنا چاہیے ہمارے ایگزیکٹو کو اور پارلیمنٹ کو، اگر وہ کام نہیں کرے گی تو پھر آپ جتنی مرضی تجویزیں دے لیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اس میں جہاں تک تعلق ہے جسٹس کھوسا کا اور جسٹس ثاقب کا، میں تو سب کی ہم عزت بھی کرتے ہیں، اور جسٹس ثاقب نے جو کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک تاریخی کام ہے اس کا. جوڈیشل پارٹ پہ تو ابھی رائے دے دی عثمانی صاحب نے. میں تو ان سے اس بات پہ بھی امپریس ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے دو بہت بڑے ایشوز کی طرف ایک عوامی ڈیبیٹ شروع کرا دی. ایک تو جو پاکستان میں پانی کا مسئلہ ہے، ڈیمز کے بننے کا مسئلہ ہے، اور دوسرا جو پاکستان میں پاپولیشن ایکسپلوژن ہوا ہے، ہماری جو پاپولیشن جس طریقے سے بڑھ رہی ہے وہ ہماری ساری ریسورسز کو آؤٹ اسٹیپ کرتی جا رہی ہے. آلریڈی ہم اس میں لیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر اب آپ دیکھیے جو آپ کی جی ڈی پی کی گروتھ ہے اور جو پاپولیشن کی گروتھ ہے، اگر ان کو آپ کمپیئر کریں تو آپ جی ڈی پی جتنی مرضی بڑھاتے جائیں تو یہ پاپولیشن اس کو کھا جائے گی اس کو. اور آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے، کوئی لیور نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے جس سے آپ ملک کو ڈیولپ کر سکیں. تو یہ دو ایسے ایشوز ہیں جن کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، اور یہ ابھی کام ہے ہمارے سیاستدانوں کا اور باقی لوگوں کا کہ ان ایشوز کو کس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس کھوسا اپنے طریقے سے اس کو نپٹیں گے، کیونکہ ان کے دور میں، جسٹس ثاقب کے دور میں چیلنجز اور تھے. اب جب جسٹس کھوسا تشریف لائے ہیں تو چیلنجز اور ہیں، ان کے دور میں چیلنجز اور ہیں. یاسین آزاد صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساخر نثار صاحب کے ٹینور کو، اور جسٹس کھوسا صاحب کے لیے کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟ ان کی جانب سے جو چارٹر آف گورننس کی تجویز پیش کی گئی ہے صدر مملکت کو، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس تجویز کو؟ سر ود گریٹ ریسپیکٹ، جو میرے دو دوستوں نے اپنے ویوز دیے، میں اسے ڈیفر کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایگزیکٹو فیل ہو جائے، وہ کام نہ کر جائے، تو جوڈیشری کو اس بات کا رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جا کے ایگزیکٹو کے معاملات میں انٹرفیئر کرے. ہمارا آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ فرض کیا عدلیہ اگر اپنے کام کو پوری طرح انجام نہیں دیتی تو کیا ایگزیکٹو کو اس بات کا اختیار ہے کہ عدلیہ کے معاملے میں جا کے مداخلت کرے کہ آپ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کرتے لہذا ہم آگے ہیں بیچ میں؟ یہ تینوں ادارے جو ہیں، پارلیمنٹ کا ادارہ ہے، عدلیہ کا ہے، یا ہماری ایگزیکٹو جو ہے، ان کا آئین کے اندر اپنی حدود مقرر کی گئی ہیں، اور کوئی بھی ادارہ جب اپنی آئین حدود سے باہر نکل کر کام کرے گا تو الٹیمیٹ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا. ٹکراؤ کی صورتحال سے ملک کو نقصان پہنچے گا. جو سوال آپ نے کیا اس سوال کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ جیسے ثاقب نثار صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے رسپیکٹ کرتا ہوں. حیثیت جج میں چونکہ ان کے بہت قریب رہا، جو جوڈیشل کمیشن ہے جو ہمارے ججز کی اپائنٹ ہے اس کا بھی 4 سال میں کر رہا. حیثیت جج انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے بہترین ججوں میں سے تھے. لیکن بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ چیف جسٹس بننے کے بعد کچھ عرصہ تو وہ روٹین کے مطابق چلے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک دم انہوں نے سو موٹو ایکشن کا معاملہ یا بہت سارے دوسرے معاملات جیسے لیے کہ بار کا ممبر ہونے اور سابق پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود میں نے باقاعدہ دنیا کے ڈفرینٹ چینل پہ یہ بات کہی تھی کہ آنریبل سپریم کورٹ اپنی پاور کو اب ایکسیڈ کر رہا ہے. یہ ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ ادارے کا کام نہیں ہے. ہر ادارے کو جو ہیڈ ہیں ان کو پہلے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے، بعد میں دوسرے کی بات کرنی ہے. تو جو صورتحال کل جب فل کورٹ ریفرنس ہوا اور جس طرح مقدمات کی پرمار سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ تقریباً 19 لاکھ مقدمات پینڈنگ ہیں، تو جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ ان مقدمات کی ڈسپوزل کی طرف دھیان دے، نہ کہ جس طرح میرے باقی دوستوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کے معاملے میں جا کے. ٹھیک ہے، اس معاملے میں آپ کو پوائنٹ آیا. کھوسا صاحب کے لیے اب کیا چیلنجز ہوں گے سر؟ کھوسا صاحب کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کو جانتا ہوں، بہترین ان کا شمار ججز، بہترین ججز میں شمار ہوتا ہے، اور جو انہوں نے فل کورٹ ریفرنس کے اندر تقریر کی، میں اس تقریر کے ایک ایک جملے کو انڈورس کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کی اسپیچ بہت اچھی اسپیچ تھی.
انہوں نے ان تمام اساس ایشو کو ٹچ کیا، سوائے ایک ایشو کے جس پہ میں اختلاف کر سکتا ہوں، وہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آئیں اور وہ کوئی میٹنگ کریں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس ٹائپ کی کوئی میٹنگ ہو، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 184(3) کا کہ نیشنل لیول کے جو ایشوز ہیں اس میں استعمال ہوگا، ہر جگہ 184(3) کا استعمال نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے 184 پر بات کریں گے۔ شائخ عثمانی صاحب، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے مضبوط جمہوریت کے لیے سویلین بالادستی اور احتساب کو لازم و ملزوم قرار دیا، تو موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو ریاست کے تمام ادارے ہی ایک پیج پر ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا بیان ہوا کا تازہ جھونکا ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے اور آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے جو بات انہوں نے کہی ہے وہ تو سٹینڈرڈ چیزیں ہیں نا، کہ آئین کی بالادستی ہوگی اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی، ہر ایک جو انسٹیٹیوشن اپنا کام کرے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے ایک ڈیموکریسی میں، اور یہ تو صحیح بات ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو مین ایشو جو ابھی ایک سال کے اندر جو آیا ہے وہ 184(3) کے استعمال کا ایشو ہے۔ اب 184(3) تو ہمارے آئین میں موجود ہے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ آئین دیکھیں تو کوئی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کوئی ہائی کورٹس نہیں سٹارٹ کر سکتی۔ جو ہمارے یہاں آرٹیکل 199 جو ہے ہمارا، جو کہ ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن کا آرٹیکل ہے، اس میں کوئی پبلک انٹرسٹ کی چیزیں آپ نہیں لا سکتے، تو وہ آپ صرف 184(3) میں لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر کوئی پٹیشن فائل کرے گا 184(3) کی سپریم کورٹ میں، اگر سو موٹو نوٹس نہ بھی لی جائے تو اس پر بہر صورت سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں۔ فرق یہ ہے کہ ابھی چودھری افتخار صاحب نے یہ معاملہ شروع کیا تھا کہ وہ خود ہی اپنی طرف سے اخبار میں پڑھ کے یا ٹی وی میں دیکھ کر کے چیزوں کو اٹھا کر کے خود نوٹس لیتے تھے اور خود ہی اس کو ہیومن رائٹ سیل بنا کر کے اس کے تھرو لے کے آتے تھے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھوسہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن سامنے آئے گی 184(3) کی، تو ان کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا اس کے اوپر، وہ خود شاید نوٹس نہ لیں، یہ ان کی اپنی لیکن فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جنرل صاحب، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بہت زیادہ استعمال کیا سوموٹو نوٹس کا، جس سے عوام کو ریلیف بھی ملا۔ موجودہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ وہ کم سے کم سوموٹوز لیں گے، کیا سوموٹوز کا بیجا استعمال ہمارے جمہوری سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیے پہلے تو آپ یہ دیکھ لی کیا ہماری یہ جمہوریت جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم پچھلے دنوں کافی دیر سے بحث چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ اس بات پہ ناداں ہے کہ بھئی کیوں 18th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ 18th امینڈمنٹ نے پارلیمنٹ کو ایک طرح سے غلام کر دیا ہے 3-4 یا 1-2 شخصیت کا۔ جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر جس طریقے سے پچھلی حکومت تھی جس میں میں سر 18ویں ترمیم پر بات کروں گا، آپ سوموٹوز کا اگر مختصر نہیں میں صرف آپ سے بات جو کر رہا ہوں سن لیں میری بات۔ جی سر میری بات سن لیجیے آپ جی بازی کر رہا ہوں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے جو ہماری پارلیمنٹ کا رول ہونا چاہیے تھا، اب اگر میاں نواز شریف صاحب جب پارٹی کے لیڈر تھے ان کی مرضی کے بغیر نون لیگ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، اور نون لیگ کی میجورٹی تھی، تو ایک میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے بجائے ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے ہمیں۔ آپ نے ابھی یہ پچھلے دنوں دیکھا بریکزٹ کا جو ووٹس ہوا ہے اس میں برٹن میں، تو جو رولنگ پارٹی تھی اس کے لوگوں نے بھی اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، کسی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں جمہوریت کو ہمیں اپنا کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ پارلیمنٹ ایگزیکٹو کو پکڑ سکے۔ اب پارلیمنٹ ایگزیکٹو کے تابع ایک طرح سے ہو جاتی ہے، وہ ایگزیکٹو کو پکڑ نہیں سکتی۔ اگر ایگزیکٹو میں کوئی چیک نہیں ہے، ایگزیکٹو اپنا کام نہیں کر رہا، جو کام اس کو کرنا چاہیے اس میں وہ بہت سستی دکھا رہا ہے یا نااہلی دکھا رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے ملک کے لوگ؟ ہم 5 سال پھر انتظار کرتے رہیں گے کہ ملک کو اس طریقے سے ڈوبتا دیکھتے رہیں۔ ٹھیک، یاسین ادا صاحب آپ کی سوموٹوز کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ جمہوری سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے؟ سر سوموٹو کے متعلق میرا شروع سے کنسیپٹ یہ تھا کہ سوموٹو اگر آپ یہاں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہوں، جس طرح شائخ عثمانی صاحب نے بھی کہا، یا پبلک امپورٹنس کا کوئی ایشو ہے تو آپ کو 184(3) آپ کو پوری اجازت دیتا ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے یہاں 184(3) کا استعمال ماضی میں ہوا، اسپیشلی چودھری افتخار صاحب سے لے کر جیسے ثاقب نثار صاحب تک، میرا اختلاف اس میں یہ ہے کہ جب 184(3) میں آپ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں
تو سپریم کورٹ جو ہے فائنل کورٹ ہے، اور جس طرح اگر آپ اے کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو رائٹ آف اپیل جب اس کو نہیں دیا گیا اور فائنل کورٹ نے کہیں 184(3) میں اگر کوئی کارروائی کر لی، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ آدمی اپیل کے لیے اپنے حق کے لیے کون سی جگہ جائے گا جب فائنلی سپریم کورٹ کسی چیز کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ 184(3) میں میرا شروع سے موقف یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو 184 کو سوٹیبلی امینڈ کرنا چاہیے اور اس میں رائٹ آف اپیل لوگوں کو دینا چاہیے جو آج دن تک نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے سابق پرائم منسٹر کو اقامہ کے گراؤنڈ پہ ڈسکوالیفائی کیا، تو کیا سابق پرائم منسٹر کے پاس کوئی آپشن تھا کہ اس آرڈر کو کسی کورٹ میں جا کے چیلنج کرتے؟ کیونکہ یہ فائنل آرڈر آنریبل سپریم کورٹ نے کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ فائنل آرڈر آنریبل سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) میں جب کوئی کرتا ہے، تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فل اپرچونٹی انڈر آرٹیکل 10(a) ہر آدمی کو ملنی چاہیے فیئر ٹرائل کی، تو ایسی صورت میں فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ کہاں رہ جائے گا اور وہ آدمی انصاف کے لیے کہاں جائے گا؟ تو آنریبل چیف جسٹس جو ہمارے نئے بنے ہیں انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آرٹیکل 184 کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہونی چاہیے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بات بھی طے کرنی پڑے گی کہ جو احساس ادارے ہیں ہمارے، جو وقتاً فوقتاً ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ان کے رول کا بھی تعین کرنا پڑے گا۔ یہ بھی آنریبل چیف جسٹس نے اپنے فل کورٹ ریفرنس کی اسپیچ کے دوران انہوں نے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے یاسین آزاد صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ سامنے آ گیا۔ ملٹری کورٹس کے قیام کی بات کریں گے، مزید جاری رکھنا چاہیے یا نہیں، اور 18ویں ترمیم کی باز گشت بھی بہت زیادہ سنائی دے رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد پاکستان میں جمہوری نظام میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، سیاسی پارٹیوں کو بھی بہتر طریقے سے کام کرنے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، اور وفاق اور صوبائی حکومتیں بھی مناسب انداز میں کام نہیں کر سکی ہیں۔ شائخ عثمانی صاحب، اس صورتحال کو اگر مد نظر رکھیں تو بحث طول پکڑ رہی ہے۔ پاکستان میں صدارتی نظام رائج ہونا چاہیے، مگر صدارتی نظام سے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوا ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک جنرل صاحب نے ایک بات کی تھی جو ٹیکنیکلی صحیح نہیں تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو آپ کے ویورز ہیں ان کو بتا دوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا، برٹش پارلیمنٹ کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں پر انہوں نے جو اپوزیشن کے جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے ووٹ کیا اور ان کے لیے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا۔ تو میں اسے بتانا ان کو یہ چاہتا ہوں کہ برٹش پارلیمنٹ میں جو ممبران ہیں ان کو رائٹ ہے کہ دے کین ووٹ اکارڈنگ ٹو دیئر کانشنس۔ وہاں پہ جس طرح ہمارے یہاں رکاوٹ ہے کہ اگر کوئی ممبر کسی پارٹی کا اپنی پارٹی کے جو ان کے جو موقف ہے اس کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو وہ اس کی سیٹ لے لی جا سکتی ہے، یہ برٹن میں نہیں ہے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں یہ میں کریکٹ کر دوں اس چیز کو۔ اب جو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو جمہوری نظام کے لیے آپ نے کیا، کین یو ریپیٹ یور کوسچن پلیز؟ جی سر، صدارتی نظام کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ نافذ ہونا چاہیے، مگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوا ہے، کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، صدارتی نظام جو ہے نا وہ ایک فیڈریشن میں، مثلا امریکہ ایک فیڈریشن ہے، وہ صحیح معنوں میں فیڈریشن ہے، کیونکہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو سٹیٹس ہیں ان کو رائٹ ہے ٹو سیسیڈ بھی ہے، یعنی اگر وہ چاہیں تو وہ فیڈریشن سے الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایک فیڈریشن میں جو پروونسز یا سٹیٹس ہوتی ہیں ان کو بے انتہا پاورز ملتی ہیں تاکہ وہ اپنے معاملے خود ان کو وہ سالو کر سکیں اور ان کو فیڈریشن کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ تو اس صورت میں کانفلکٹس ہمیشہ ہوں گے، پرابلمز ہوں گے، چونکہ اسٹیٹ بہر صورت ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اور اگر کانفلکٹ ہو جائے، اگر پروونس جو چاہتا ہے وہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں اسی واسطے جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، جس میں پریزیڈنٹ خود بہت سے فیصلے کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ عام طور سے لوگوں کو پسند نہیں ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ اس طرح سے بہت سے دوسرے فیصلے پریزیڈنٹ کر سکتا ہے۔ تو میری نظر میں، میری ناقص رائے میں،
تو ایک فیڈریشن میں ضروری ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو جس میں ایڈلٹ سفریج ہو, آپ جو یعنی ون مین ون ووٹ کے بیسس پر پریزیڈنٹ الیکٹ ہو, اس کی اپنی پوزیشن ہو, اور وہ اس موقع پر جہاں پہ کوئی کانفلکٹ ہو تو وہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے جو ملک کے انٹرسٹ میں ہو, اور ساتھ ہی ساتھ پروونسز کو بھی پاورز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات خود حل کریں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو پارلیمنٹ نے اس کی منظوری بھی دی تھی. ملٹری کورٹس کا قیام قومی ضرورت کے بعد عمل میں لایا گیا تھا. اب ملک میں دہشت گردی میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے, تو موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں فوجی عدالتوں کی اب بھی ضرورت ہے؟ جی میں جسٹس شیخ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو مشورہ دیا. میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ بھئی جو ووٹ اکارڈنگ ٹو کانشیس نہیں ہے ہماری پارلیمنٹ کی, جو ایسے ہماری پارلیمنٹ فنکشنل یا افیکٹو نہیں ہے اس طریقے سے. بہرحال دیکھیے یہ ملٹری کورٹس کوئی جس طریقے سے بھی اس سے ہم سیاست کر رہے ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو بھی معاملہ اٹھتا ہے چاہے وہ ڈیمز کا ہو یا کورٹس کا ہو, ہم اس کو ایک سیاسی ایشو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. ملٹری کورٹس کا قیام ہمارے پولیٹیشنز نے خود بیٹھ کے کیا تھا, یہ پارلیمنٹ نے اس کا فیصلہ کیا تھا, اور ہماری سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا تھا. اس کو اس کے جو کنڈیشنز تھیں, ایک تو دہشت گردوں کے خلاف جو سزائیں ملنی تھی وہ تھی, دہشت گردی کے خلاف ہماری ملٹری کورٹس کام نہیں کر رہی تھی. یہ لیٹس بی ویری کلیئر آن دس ایسپیکٹ. دہشت گردی کے خلاف قوم لڑ رہی تھی, اور جو دہشت گرد قابو آ رہے تھے ان کو سزائیں نہیں ہو رہی تھیں اور لمبے کیس چل رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا گیا کہ کوئی اسپیشل سسٹم لے کے آیا جائے. ہم پتہ نہیں کیوں لڑتے کیا. امریکہ میں جب یہ 9/11 ہوا اس کے بعد انہوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی ایکٹ بنایا, جس طریقے سے وہ افیکٹو ہے, کوئی چل رہا ہے کام اس کا. وہاں پہ جو پرسنل لبرٹیز ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ہیں. اگر وہاں پہ کرٹیل ہو سکتی ہیں تو ہم کیوں سینسٹیو ہیں ان چیزوں سے؟ کیا پاکستان میں جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس کو ٹھیک کرنا تھا جب یہ ملٹری کورٹ سے علیحدہ کام کر رہی تھی, وہ ہم نہیں کر سکے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیے تو جو سو کنڈیشن بالکل اس میں اصلاحات نہیں لا سکے. یاسین آزاد صاحب آپ کا کیا پوائنٹ ہوگا اسی بات کو لے کر کہ ملٹری کورٹس کا قیام اب آگے بڑھنا چاہیے نہیں؟ کیونکہ اگر دیکھیں تو جنرل صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم میں جو فوجداری نظام ہے, کرمنل جوڈیشل سسٹم, اس میں ہم کوئی خاطر خواہ اصلاحات بھی نہیں لا سکے. سول کورٹس کو بھی دیکھیں, وہاں پر بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. سر اگر ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب کے فل ریفرنس کی اگر آپ نے پوری تقریر سنی ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات واضح کہی ہے کہ سیولین کا کیس ملٹری کورٹ میں تو چل سکتا ہے, لیکن کسی ملٹری والے کا کیس سیولین کورٹ میں نہیں چل سکتا. نمبر 1, اس بات کو بھی آنریبل چیف جسٹس نے ٹیک اپ کیا. رہ گیا معاملہ جہاں تک ملٹری کورٹ کا تعلق ہے, میں شروع سے ملٹری کورٹ کے خلاف ہوں, اور میں آپ کی ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے پہلے دور حکومت میں جب ملٹری کورٹ بنائے گئے تو سپریم کورٹ میں جب پٹیشن فائل کی گئی تو آنریبل سپریم کورٹ کے 17 جج صاحبان نے متفقہ طور پر ملٹری کورٹ کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا تھا. اور اس کے بعد جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب نے ایک دفعہ اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے اس وقت ان لوگوں کا اسٹے نہیں دیا جن کو سزائے موت ہو گئی اور ان کو سزا مل گئی, تو وہ ہمارے کھاتے میں آتا ہے کہ ہم نے اس وقت اسٹے کیوں نہیں کیا. لیکن 17 کے 17 ججز نے متفقہ طور پر ملٹری کورٹ کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا. جب سیکنڈ ٹائم آپ نے ملٹری کورٹ بنانے کی کوشش کی تو آپ کے سامنے ملٹری کورٹ کا سپریم کورٹ کا وہ ججمنٹ آپ کے سامنے تھا. ہمارے پارلیمنٹیرین نے کیا کیا کہ آرٹیکل 175 میں تبدیلی کی, اور جہاں اسٹیبلشمنٹ آف کورٹ کا ذکر تھا وہاں آپ نے ملٹری کورٹ کا اضافہ کیا, اور ملٹری کورٹ کا اضافہ کرنے کے بعد آپ نے کہا جی 2 سال کے لیے ملٹری کورٹ دے دیں. جی تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کا جو کنسیپٹ ہے, آپ جب فوجی کسی ریٹائر فوجی کا بھی ایون کیس آئے تو افواج پاکستان یہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارا ملٹری کورٹ ایکٹ ہے, ہم اس کے تحت پروسیڈنگ کریں گے. لہٰذا مجھے بحث سے پاکستان کی شہری کے یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ پھر سویلین کا ملٹری کورٹ کے اندر کیس جا کے کیوں چلے, جب پاکستان کے اندر آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں, تو پاکستان کی عدالتیں ان کیسز کو پروسیڈ کیوں نہیں کر سکتی؟ اب جو سلسلہ ہے ملٹری کورٹ کا, میرا کہنا یہ ہے, شروع سے میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہاں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے وہاں آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہوتی ہے, وہاں پہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جاتا. اور یہی بات میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے جو آرٹیکل 175 میں تبدیلی کر کے دوبارہ ملٹری کورٹ جب بنائے تو 11 جج صاحبان ایک طرف گئے, 6 کا ججمنٹ یہ تھا کہ ملٹری کورٹ نہیں ہونے چاہیے.
لیکن وہ ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ سامنے آ گیا، آپ ملٹری کورٹ کے حق میں نہیں ہیں۔ ایک بریک کی جانب ہمیں جانا ہوگا، اس کے بعد ہم بات کریں گے کے معاملے کی اور لاپتہ افراد کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس پر، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومت کی جانب سے این آر او کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن این آر او لینا چاہتی ہے، مگر اپوزیشن کو دیکھیں تو ان کی جانب سے ان الزامات کو مسترد کیا جا چکا ہے۔ شائخ عثمانی صاحب، این آر او کی ملکی سیاست گونج ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے، این آر او حکومت دے سکتی ہے یا اس کے پاس اس کا مینڈیٹ نہیں ہے؟ مختصر جواب دے دیں سر۔ دیکھیے، این آر او کے مطلب جو ہے وہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جو کہ مشرف صاحب کے زمانے میں آیا تھا، اور وہ آیا تھا صرف اس وجہ سے چونکہ بے نظیر صاحبہ نے اپنا اثر رسوخ ایگزائل میں استعمال کر کے امریکہ پہ دباؤ ڈال کر کے وہ این آر او مشرف صاحب سے انٹروڈیوس کروایا گیا۔ تو وہ ایک دوسری چیز تھی، وہ تو ایک خاص طور کے لیے، خاص مقصد کے لیے وہ لایا گیا تاکہ ان کو واپس پاکستان میں لایا جائے۔ لیکن اب جو این آر او کی بات ہے تو این آر او تو کبھی آئے گا نہیں، چونکہ این آر او جو ہے وہ بہر صورت پارلیمنٹ لے کے آئے گی، ایک نیا لا بنے گا۔ اگر ایک آرڈیننس بن جاتا ہے، پریزیڈنٹ ایک آرڈیننس بنا دیتا ہے جو بنا سکتا ہے، تو اب اتنے لاز اتنے اسٹرکٹ ہو گئے ہیں آرڈیننس کے متعلق کہ وہ آرڈیننس زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتا، وہ اس کو بہر صورت چینج کرنا پڑے گا۔ تو این آر او کا لانا بلا وجہ یہ فضول باتیں ہیں، نہ کوئی لا سکے گا اور نہ لائے گا، نہ کوئی لا سکے گا، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ آپ کا موقف سامنے آ گیا۔ جنرل صاحب، لاپتہ افراد سے متعلق کچھ حلقے خاص جانب اشارہ کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ملٹری کورٹس کا لاپتہ افراد کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موجودہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بھی اس اہم معاملے کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ تو پارلیمان اور دیگر ریاستی اداروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک تو جو آزاد صاحب بات کر رہے تھے، لیٹس بی ویری کلیئر، جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے جس کے تحت آرمی میں اندر آرمی کے لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو امپاور کیا ہے، اور آرمی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ اگر آرمی بیس پہ کہیں مسئلہ بنتا ہے تو سیون کورٹس کو کیسے ٹرائی کریں گی اس کو؟ اور سوائے دہشت گردوں کے ملٹری کورٹس اور کس کو ٹرائی کرتی ہیں؟ جو جاسوس جو پکڑے جاتے ہیں، جن کو خود پارلیمنٹ نے یہ بنا کے لا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس میں فوج کا نہ کوئی دخل ہے، نہ کوئی قصور ہے، اس لیے خام خواہ میں اس کو اس قسم کی لاجک استعمال کریں گے تو پھر شاید کوئی کام نہیں ہوگا۔ بہرحال ملٹری کورٹس میں تو سمجھتا ہوں بند کر دیں جی، ملٹری کورٹس نہ چلائیں اس کو، یہ چلائیں اپنا جس طریقے سے جو کام ہے ان کا ہماری عدالتوں کا کریں کام، کیونکہ پہلے بھی جو ہو رہا تھا وہی ہوتا رہے گا، دیکھتے رہیے گا اس میں۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں جی، ہمارے ترجمان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ، اگر ہماری پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے تو بنا دے، نہیں سمجھتی ہے مت بنائے، تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے اس کا۔ جہاں تک مسنگ پرسن کا تعلق ہے نا، یہ بہت بڑی سیاست کھیلی گئی ہے ہمارے۔ پچھلے دنوں ایک کمیشن بنا تھا جس میں جو اتنے شور غوغا اٹھا ہوا تھا، انہوں نے جو ساری لسٹ پیش کی تھی، بعد میں پتہ چلا جی کہ کافی سارے مسنگ پرسن جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے برآمد ہو رہے ہیں۔ ابھی جو لاسٹ یہ جو کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پہ اٹیک ہوا تھا، اس میں جو دہشت گرد جو مارے گئے تھے وہ بھی اسی مسنگ پرسن کی لسٹ میں ہمارے کسی نہ کسی آرگنائزیشن نے شامل کیے ہوئے تھے، اور وہ خام خواہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بدنام کیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اس میں اور دوسرے بہت سارے عوامل ہیں، بلوچستان کے خاص حالات ہیں، سندھ میں خاص حالات ہیں، لوگ اپنی دشمنیوں پہ لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں ہمارے جو فیڈرلز ہیں وہ بندے مارے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا ان کا۔ تو ہم یہ خام خواہ ہر چیز کو ایک طرف ادارے کی طرف لے کے چل پڑتے ہیں، کیونکہ ایک خاص طبقہ ہے جو ہماری فوج کو، ہمارے دوسرے اداروں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، ایک خاص طبقہ ہے جو فوج کو بدنام کر رہا ہے۔ یاسین آزاد صاحب، وقت کم ہے، مختصر جواب دے دیجیے گا۔ کرپشن کے حوالے سے ادارے خاصے متحرک ہیں پاکستان میں، نیب پر انگلیاں اپوزیشن کی جانب سے بھی اٹھ رہی ہیں، اور اب ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا وزیر اعظم کا جو ہیلی کاپٹر کا کیس ہے، اس معاملے میں بھی نیب پر انگلیاں اٹھائی گئی حکومت کی جانب سے بھی۔ تو اس کرپشن کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پارلیمان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ بلا امتیاز احتساب ہو سکے؟ چلو، آپ کے سوال کا جواب پہلی بات یہ میں دیتا ہوں کہ نیب کا جو قانون ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنایا گیا، وہ ایک ڈکٹیٹر کی پیداکار، میں تو اس قانون کو مانتا ہی نہیں، شروع سے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اب پورے پاکستان میں ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے کی ہے، لیکن اگر احتساب کے عمل کو میں بالکل مکمل سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بلا تفریق ہونا چاہیے، کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے،
تو جنرل صاحب نے جس طرح کہا کہ ایک ادارے کو انوالو ہے، وہ ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، وہ فوج ہماری فوج ہے، ہم دل سے فوج کی قدر کرتے ہیں، لیکن فوج کا وقتاً فوقتاً جو رول ہے، یا جس طرح سے کوئی ڈکٹیٹر طاقت کے بلبوتے پہ اقتدار میں آتا ہے اور 11 سال لگا کے چلا جاتا ہے، اس کے متعلق تو کوئی آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے ہر اسٹیپ کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور جمہوری حکومتیں جو آتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو اگر حکومت ملتی ہے اس کو اقتدار نہیں ملتا، اقتدار آج بھی کسی اور کے پاس ہے، میں اوپنلی یہ بات کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمام اداروں کو حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ یاسین آزاد صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار، جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، احتساب اور بلا امتیاز احتساب پاکستان کی اشد ضرورت ہے۔ اداروں کو ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کیے بغیر اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔